बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प है जी। बहुत ही अहम मरहला आ चुका है और वो वक्त जिसका इंतज़ार था वो भी शुरू हुआ चाहता है। प्रेसिडेंट ट्रंप इक़्तिदार के आलमी ऐवान में अपनी पोजीशन संभाल लेंगे, व्हाइट हाउस पहुंच जाएंगे अपनी पूरी टीम के साथ। कल उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी है, हल्फ उठा लिया जाएगा और प्रेसिडेंट ट्रंप के आते ही बहुत सारी चीज़ें तब्दील होनी हैं और उनका पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बहुत गहरा असर पड़ना है और उसके बहुत गहरे असरात मुरतब होने हैं। क्योंकि जो उनके हरीफ थे प्रेसिडेंट बाइडन, उन्होंने उनके हुक्म पर, उनके ग्रेड 20 के अफसर के हुक्म पर ये पाकिस्तान में सारे का सारा रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था और उस वक्त रजीम चेंज ऑपरेशन के रूहे रवां थे जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम। ये दो थे जिन्होंने ये रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू किया था और जनरल बाजवा उस सारे रजीम चेंज ऑपरेशन के पाकिस्तान के अंदर मास्टरमाइंड थे और वही स्क्रिप्ट राइटर थे। उनके अपने जहन की कुछ इख्तराएं थीं। वो एक साजिशी किस्म का प्लान था जिसको वो एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे थे वाया वाशिंगटन, और उन्होंने ये काम बहुत अच्छे तरीके से किया और उनका बुनियादी नुक्ता सिर्फ एक था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का, और वो ये था कि वो एक और एक्सटेंशन लेना चाहते थे और अपने आप को कंटिन्यू करना चाहते थे क्योंकि वो 3 साल के लिए आर्मी चीफ बने, नवाज शरीफ साहब ने बनाया, और उसके बाद एक और एक्सटेंशन ली और उसमें उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज से भी वोट लिया और दर पर्दा उस एक्सटेंशन के पीछे बज़ाहिर वो एक्सटेंशन ली गई इमरान खान साहब से, लेकिन दर पर्दा उनके मामलात नून लीग से भी तय हो चुके थे। और फिर उन्होंने जब लेजिस्लेशन हुई तो नून लीग ने गैर मशरूत तौर पर जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के कानून पर मुहर लगाई और वोट दिया। उसके बाद एक और एक्सटेंशन वो लेना चाहते थे और उसमें उनको 100% यकीन था कि अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो फिर ऐसी सूरत में उनकी एक्सटेंशन नहीं होगी, बल्कि इमरान खान के दौर में उनको रुखसत होना पड़ेगा और उसके बाद नए आर्मी चीफ आएंगे। नई आर्मी चीफ आकर अपनी कमान संभालेंगे और उनको खतरा था, जनरल कमर जावेद बाजवा को इस बात का खतरा था कि नए आर्मी चीफ इमरान खान कम से कम उनके नॉमिनी को नहीं लगाएंगे, और इसलिए उन्होंने ये सारा खेल खेला और ऐसा खेल खेला कि उसके बाद पूरे के पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करके रख दिया। पाकिस्तान की मईशत, सियासत, अदालत, हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर दिया। और उनका साथ दे रहे थे उस वक्त के DGI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, क्योंकि वहीं से लड़ाई शुरू हुई थी और जनरल फैज को हटाकर जनरल नदीम अंजुम को वो लेकर आए थे। और उसके साथ तीसरे कल्प्रिट्स थे काजी फायज ईसा साहब, और ये 3 प्लेयर्स थे। चौथा प्लेयर उसके बाद फिर आते हैं, वो बाद में शामिल होते हैं। तो ये प्लेयर्स मिलकर खेल रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि जनरल बाजवा के साथ बहुत बड़ा हैंड हो गया और उनकी एक्सटेंशन भी नहीं हुई और उनके नॉमिनी भी नहीं आ सके। और इस तरीके से पहले जनरल नदीम अंजुम ने कंटिन्यू किया और वही स्क्रिप्ट जनरल आसिम मुनीर साहब के सामने रख दिया और जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी उसी स्क्रिप्ट को फॉलो किया और उसके बाद फिर मजीद तबाहियां हमें देखने को मिली। और मजीद तबाहियां देखने के बाद क्योंकि नवाज शरीफ साहब इसमें कामयाब हो गए कि वो अपने जो है जनरल आसिम मुनीर साहब को वो आर्मी चीफ बनाने में कामयाब हो गए। और ये पहला मौका नहीं, ये हमेशा से ऐसा होता आया है कि नवाज शरीफ साहब ने खुद ही आर्मी चीफ लगाते हैं और खुद ही उनका आर्मी चीफ से झगड़ा भी होता है।
یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ کئی دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے۔ پرویز مشرف صاحب اور اس سے پہلے بھی یہی کام ہوا ہے، جس کو انہوں نے لگایا اسی کے ساتھ جھگڑا کیا۔ تو نواز شریف صاحب جس کو بھی لگاتے ہیں اسی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، اس لیے کہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو وہ آرمی چیف لگا رہے ہیں وہ دراصل اس پہ احسان کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ اس کی تابع داری حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس کی تابع داری، تاکہ وہ ان کے اوبیڈینٹ بن کر رہیں، وہ ان کو سرو کریں۔ یہ نواز شریف صاحب کا بنیادی نقطہ رہا ہے۔ جنرل جہانگیر کرامت صاحب کو بھی انہوں نے گھر بھیجا، اس سے پہلے جنرل آصف نواز جنجوعہ صاحب کو BMW کی چابی اپنے والد صاحب کے ذریعے انہوں نے کہا جی یہ چابی ہے آپ کی، BMW ہے، 0 میٹر ہے، اس وقت بہت زمانہ تھا، یا وہ خریدتے ہیں یا پھر وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے برائب کرنے کی وہ پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جنرل جہانگیر کرامت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ جنرل جہانگیر کرامت صاحب نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی تجویز دی، انہیں بلایا اور انہوں نے کہا جی آپ چھٹی کریں، آپ کون ہوتے ہیں یہ تجویز دینے والے؟ ان کو گھر بھیجا۔ پرویز مشرف صاحب کو 2 ٹوپیاں پہنا دیں اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی بنا دیا، آرمی چیف بھی بنا دیا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ بھی جھگڑا، ان کا طیارہ اغوا اور ان کو فارغ کر دیا گیا، جھگڑا ہوا اور اس کے بعد سچویشن ہم نے دیکھی۔ اس کے بعد آتے ہیں جی جنرل قیانی صاحب، درمیان میں ایک گیپ آتا ہے جنرل قیانی صاحب کے ساتھ، انہوں نے گٹ مٹ کی، اور جنرل قیانی صاحب نے بھی 2013 میں وہی کیا جو جنرل باجوہ کے ساتھ نواز شریف صاحب نے کیا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی، اس وقت جنرل قیانی صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی، لیکن جنرل قیانی صاحب بھی ایک اور ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، ان کو نہیں مل سکی تھی۔ اس وقت چودھری نثار علی خان صاحب نے بہت کوشش کی تھی، کچھ اور لوگ تھے جو کوشش کرنے والے تھے، لیکن نہیں مل سکی تھی ایکسٹینشن، اور ان کو بھی گھر جانا پڑا تھا، اور ان کی جگہ پہ پھر جنرل راحیل شریف صاحب آئے تھے۔ جنرل راحیل شریف صاحب کے ساتھ 3 سال رہا جی معاملہ، اس دوران ڈان لیگس آئیں اور ان کے ساتھ بھی انبن ہوئی، اور لیکن وہ اپنا ٹینیور پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دوران دھرنا بھی آیا، ڈاکٹر طاہر القاضی صاحب بھی آئے، عمران خان صاحب بھی آئے، بہت کچھ ہوتا رہا، اور جنرل رضوان صاحب اس وقت جنرل ظہیر تھے DGI، تو اس دوران بھی بہت کچھ ہوا، لیکن الٹیمیٹلی انڈر پریشر رکھا جنرل راحیل شریف صاحب کو، اور کچھ آڈیوز ویڈیوز تیار کر کے رکھی ہوئی تھیں، تو وہ باعزت طور پہ راحیل شریف صاحب رخصت ہوئے، ان کی جگہ پہ جنرل باجوہ صاحب کو لے آئے۔ نواز شریف صاحب ان کے ساتھ پھر پھڈا ہو گیا، اور پھڈا ایسا ہوا کہ یہ پھڈا بہت چلتا رہا، جھگڑا چلتا رہا، اور پھر انہی کے ساتھ صلح بھی کر لی، کیونکہ وقت آنے پہ یہ صلح بھی کر لیتے ہیں، وقت آنے پہ یہ دھکا بھی دے دیتے ہیں۔ یہی کام انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کیا، یہی کام انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ بھی کیا، جنرل قیانی کے ساتھ بھی کیا، بہت یہ سارا کچھ یہ کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اب اس وقت سچویشن ہے، جنرل عاصم منیر صاحب کو انہوں نے آرمی چیف بنا دیا، اور جنرل عاصم منیر صاحب کو جب آرمی چیف بنا دیا تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سرو کریں، اور اب تک تو سچویشن جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ سب کچھ ایز پر ایگریمنٹ، جو کہ مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے، ایز پر ایگریمنٹ یہ سب کچھ ہو گیا، یہاں تک کہ الیکشن بھی چوری کر لیا گیا، اور جنرل فیض کے جانے کے بعد جنرل باجوہ اور جنرل ندیم انجم صاحب جو ہیں وہ آپس میں مل کر کھیلتے رہے، اور یہ سارے کا سارا رجیم چینج آپریشن کو انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا ایز پر ڈونلڈ لو کے حکم کے عین مطابق انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اور جنرل اور بائیڈن انتظامیہ کو مطمئن کیے رکھا مکمل طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ براہ راست جنرل باجوہ رابطے میں رہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل عاصم منیر امریکہ کا وزٹ کرتے ہیں، جنرل ندیم انجم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہی ٹونی بلنکن جو جنرل باجوہ سے 62 منٹ 65 منٹ گفتگو کرتے ہیں، ٹیلی فونک کال کرتے ہیں، انہی کے ساتھ جنرل عاصم منیر صاحب ان کے سامنے کھڑے ہیں، اور اس کے درمیان میں جنرل ندیم انجم کھڑے ہیں، ادھر ڈونلڈ بلوم کھڑے ہیں، اور ایک خاتون سفارتکار کھڑی ہیں، وہ سب کے سب کھڑے ہیں، اور وہی تصویر، اور وہ تصویر تھی کہ پالیسی کو کنٹینیو رکھا جائے گا، رجیم چینج آپریشن کنٹینیو رہے گا، اور اس میں ایشورنس دے دی گئی تھی کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ جو معاملات پیچھے تھے وہی اب چلیں گے، جو جنرل باجوہ کے ساتھ جو طے ہوا تھا وہی آگے چلے گا۔
تو اس میں جو پلیئر تھے ندیم انجم تھے مین پلیئر، کیونکہ جنرل ندیم انجم ایگزیکیوٹ کرنے والے تھے، جنرل باجوہ درمیان میں سے نکل گئے، جنرل عاصم منیر صاحب آ گئے، ڈی جی آئی ندیم انجم ہی رہے، اور ندیم انجم کو ایک ایکسٹینشن بھی مل گئی، اور وہ ایکسٹینشن دلانے میں بھی جو اہم رول تھا وہ نواز شریف صاحب کا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ جنرل ندیم انجم ہر صورت میں کنٹینیو کریں، اور جنرل ندیم انجم کی ایکسٹینشن میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بہت اہم رول تھا، کیونکہ قاضی صاحب ادھر ایک محاذ سنبھالے ہوئے تھے سپریم کورٹ میں بیٹھ کے، اور ندیم انجم صاحب دوسرا محاذ سنبھالے ہوئے تھے، اس لیے سپریم کورٹ کے اندر سے، عدلیہ کے اندر سے جیسے ہی کوئی تحریک بلند ہوتی تھی رول آف لا کی، سپریمیسی کانسٹیٹیوشن کی، جیسے ہی وہاں سے کوئی کروٹ لی جاتی تھی اس کو فوراً دبا دیا جاتا تھا، اور وہیں سے سپریم کورٹ کے اندر سے، عدلیہ کے اندر سے معاملات شروع ہو جاتے تھے، اور یہ سارے کا سارا جو کچھ ہوتا رہا یہ جنرل ندیم انجم صاحب جب تک رہے، پھر پنجاب میں مریم صاحبہ کی گورنمنٹ لانے میں، اور پھر یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا فروری 2024 کا، اس میں اس سے پہلے مار دھاڑ پکڑ دھکڑ ویکو ڈالے سب کچھ یہ جنرل ندیم انجم ڈی جی آئے تھے، اور جنرل عاصم منیر صاحب آرام سے بیٹھے تھے، یہ سب کچھ ہوتا رہا اور دنیا دیکھتی رہی، اور پاکستان بھی دیکھتا رہا، پاکستان کا میڈیا بھی دیکھتا رہا، اس میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور نیچے کرداروں کو چھوڑ دیں، مین کرداروں کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد یہ چیزیں ورسٹ سے ورسٹ تر ہوتی رہیں، موسٹ یعنی کہ وہ ورسٹ سے ورسٹ تر ہوتی رہیں، یہ چیزیں ساری کی ساری صورتحال بگڑتی رہی، لیکن اب سزائیں دے کے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، وہ سارا آپ کے سامنے ہے، جھوٹے مقدمات، بے بنیاد مقدمات، سب کچھ ہو گیا ہے، اب جناب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، سچویشن تبدیل ہو گئی ہے، اور یہ ساری کی ساری بیک گراؤنڈ جو ہے وہ اب کہانی الٹ گئی ہے، کہانی اس دوران یہ ہوا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ نے اپنی ایکسٹینشن لی تھی تقریباً 6 مہینے پہلے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج آپ کو فرسٹ ٹائم بتا رہا ہوں کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کیسے ہوئی تھی۔ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن یہ ہوئی تھی، جنرل باجوہ صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی 3 جو ہے وہ وفاقی وزیر جو کہ عمران خان صاحب جن پہ بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے، اور وہ تینوں وزیر اس وقت پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، تینوں لوگ، ایک موجود ہے لیکن وہ آج کل موجود اس طرح سے ہیں کہ وہ آج کل ہوئے ہیں ڈس فنکشنل ہوئے ہیں، اور باقی 2 چھوڑ چکے ہیں جو مین تھے، اس میں پرویز خٹک صاحب بھی شامل تھے، اور اس میں کچھ اور لوگ بھی شامل تھے، ایک نام میں پورے جان بوجھ کے دانستہ نہیں بتا رہا، کہ ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پرویز وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں، البتہ کوئی بھی ان میں سے نہیں ہے، ان کے ذریعے سے، اور 2 فوجی جرنیل تھے جی، 2 فوجی جرنیل تھے جنرل باجوہ صاحب کے، ان کو یہ سارے 5 کے 5 لوگ عمران خان صاحب کے پاس آئے، اور انہیں کہا کہ جناب یہ مسئلہ ہے، تو ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی ہم چاہتے ہیں، تو یہ چیز کر دی جائے، ابھی سے اناؤنس کر دی جائے، اور تاکہ یہ معاملہ ختم ہو، یہ خبر ہم تک بھی پہنچی، اور میں نے پھر اپنے پروگرام دا رپورٹرز میں خبر دے دی تھی، اور اس کو ہم نے 5-6 مہینے پہلے ہی اس خبر کو دا پروگرام رپورٹرز میں ARY پہ بیٹھ کے میں نے دے دی تھی، جیسے کنفرم ہوئی تھی کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے، تو 3 وزیر تھے، 2 جرنیل تھے جو کہ جنرل باجوہ کے سب آرڈینیٹ تھے، ان کو بھیجا عمران خان صاحب کے پاس پرائم منسٹر آفس میں، اور ان کو یہ کہا کہ جناب یہ کام کر دیں تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو۔ عمران خان صاحب نے پہلے سمجھایا، ریزسٹ کیا، کہا کہ ابھی اٹس ٹو ارلی، یہ ابھی اس کی جب وقت آئے گا تو ہم کر لیں گے، دیکھ لیں گے، عمران خان صاحب اوائڈ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب باجوہ کو یہ شک گزرا تھا کہ یہ مجھے ایکسٹینشن نہیں دیں گے، یہ بات ان تک انہیں خطرہ تھا کہ یہ مجھے ایکسٹینشن نہیں دیں گے، لہٰذا وہ مینوورنگ کرتے رہے، اور مینوور کرتے کرتے انہوں نے بہرحال یہ پیپر حاصل کر لیا، اور ایک لیٹر لے کر کے ایک فائل بنا کے اپنے پاس محفوظ طریقے سے رکھ لی، لیکن جب معاملہ آیا ایکسٹینشن کا تو اس وقت یہ جھگڑا، یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گیا، اور وہاں پہ یہ سارا کھل گیا تھا۔ پھر اس وقت یہ 3 جرنلسٹ کو، 3 نہیں بلکہ 3 جرنلسٹوں کو بلایا گیا،
وہ ابھی تک موجود ہیں ماشاءاللہ سے. ان تینوں کو بلا کے وہ لیٹر دکھایا گیا کہ یہ دیکھیں جی ہم نے تو سارا پروسیس کمپلیٹ کیا ہوا ہے, یہ ایکسٹینشن ہوئی ہے, یہ سارا کچھ ہوا ہے. اور ان کو مطمئن کیا گیا بلا کے جنرل باجوہ صاحب کے ہی ایک سبارڈینیٹ نے. انہوں نے یہ ساری فائل دکھا دی. 3 جرنلسٹ تھے ان میں سے, اس میں نہیں تو میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. تو 3 جرنلسٹ تھے, ان کو یہ فائل دکھا کے بتا دیا گیا کہ یہ اس طرح سے پروسیس ہوا, یہ وہ سارا لیگل ہے ہمارے پاس. تو آصف سعید کھوسہ صاحب, سپریم کورٹ چیف جسٹس, حنیف راہی صاحب نے وہ پٹیشن فائل کی تھی, اور حنیف راہی صاحب پھر غائب ہو گئے تھے, لیکن آصف سعید کھوسہ صاحب نے کہا کہ ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے. پھر یہ معاملہ لیجسلیشن میں چلا گیا, لیجسلیشن میں جا کے پھر وہ سارے کا سارا معاملہ ہوا, اور پھر ایک قانون سازی ہوئی اور نواز شریف صاحب نے اس پہ ووٹ دیا.